جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी दिलचस्प अपडेट्स है। किस तरह से हुकूमती इत्तेहाद जो है वो उसने एक कामयाबी किसी हद तक जो है वो हासिल की है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अजीब जो रवैये, मिजाज, माहौल, यानी हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, जज्बात बदल गए, उसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। ये जुमले वैसे मोमिन साकिब के हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज़ हो सकते हैं। और ये भी बड़ी अहम बात है कि आज जो परवेज़ इलाही साहब ने की है कि अगला जो बात अगली होगी, यानी जिस मामले के ऊपर अब इन्होंने आगे बढ़ना है, उसके लिए एक उन्होंने इशारा दिया है कि एक दरख्वास्त जो है पिटीशन 2 असम्बलियों की बहाली की, जो कि इमरान खान साहब ने ख़ुद तोड़ी थी, वो असम्बलियों की बहाली की पिटीशन जो है वो इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है कि वो कोर्ट में जमा करवा दी जाए। अब इसका पस मंज़र क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कोर्ट के अंदर जो आज मामला देखने को मिले, उसके अंदर बहुत अहम बातें थीं। और अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अंदर फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो आपके इनके अली ज़फ़र साहब हैं, वो मुज़ाकरात के लिए आज पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं। और वहाँ पे जो है वो ये एक बातचीत का आगाज़ जो है वो हुआ है अदालत के कहने पे। अदालत का आज जो मूड था उसमें उन्होंने अटर्नी से बहुत सी बातें पूछी, अटर्नी ने उनको बताई और उनको ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए क्या मामलात थे। असद कैसद साहब थे पहले, फिर उनको आउट किया गया। परवेज़ खटक साहब से भी बात हुई, परवेज़ खटक साहब भी अब मौजूद नहीं हैं। लेकिन इस पूरे उसके अंदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पूरी कार्रवाई में सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो बोलते रहे। बाकी जो 2 जज साहिबान हैं, एजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो दोनों के दोनों जो है वो इस पे नहीं भूले आज। और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप जाएं और मीटिंग करें और मुज़ाकरात करें, हम कोई हुक्मनामा नहीं देंगे, हम सिर्फ तजवीज़ देंगे। बल्कि उनके जो बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा, यानी कि इसी तरह ये हुकूमत चलती रहेगी। और जब ये हुकूमत ये चाहती है 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन, तब तक फिर ये हम तो यही समझें कि उनका यही कहना था। और ये भी उन्होंने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ तजवीज़ है। और अगर आपको याद हो, सिर्फ ये ईद से एक दिन पहले की बात है, जुम्मे के दिन की, कि उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक सबको इत्तफाक़ राय करवाएं और फटाफट हमारी अदालत में पेश हों। लेकिन इन 4 दिनों के अंदर फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट सामने आई हैं। और ऐसे लगता है कि कोर्ट जो है वो किसी हद तक जो है उसको एहसास हुआ है या एहसास दिलाया गया है कि जहाँ तक आप पहुँच गए हैं ये अपनी हुदूद से बहुत आगे आप निकल गए। और ये हुदूद में किसी मोहब्बत में है या किसी की चाहत में है या कोई और मकासद है, लेकिन ये जो हुदूद हैं ये कम से कम अदालत की हुदूद नहीं है। और इसको आपको जो है वो देखना पड़ेगा, जो कि उनको महसूस हुआ और उन्होंने अभी तक महसूस किया। लेकिन अभी ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा कि जो अदालत का माइंड है वो क्या है। फ़िलहाल जो है वो अदालत में ये यकीन दहानी करवाई गई कि मुलाकात होगी और नाम तय किए गए, बताया गया, जो कि बाय द वे अदालत का काम नहीं है। अदालतें पंचायत नहीं होती, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अदालतें जो होती हैं वो फ़ैसले करती हैं। अदालतों का ये काम नहीं है कि वो कहें कि फ़लाने से पूछ के ये बताएं और फ़लाने से पूछ के ये बताएं और फिर एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट डट गई, गवर्नमेंट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने कहा जी हम देख लेंगे जो कुछ भी होगा। और अदालत जो है उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इतना बड़ा एक तरह से उनको धचका पहुंचा है और इतना बड़ा एतमाद जो है वो टूटा है आवाम का भी। और जो होता रहा वहाँ पे कि पहले 63 की तशरीह से लेके उसके बाद से जितना कुछ भी हुआ है वो सब का सब जो है वो इस वक्त आवाम के सामने है और ये तारीख़ का हिस्सा भी है। तो अब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो एतमाद का वोट लिया है और एतमाद का वोट हासिल करके
انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک 180 ووٹ لیے، اور اس سے پہلے 174 ان کے تھے، پھر عمران خان نے جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا وہ 178 تھے. تو اور وہ یاد رہے کہ وہ ان کا جو اعتماد کا ووٹ تھا اس وقت ایک صفحے کی حکومت تھی، تمام ایجنسیاں ان کے ساتھ تھیں، عدالت ان کے پیچھے تھی، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا. اس وقت عدالت کے ساتھ جو رویہ اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور جو معاملات دونوں اداروں کے بیچ میں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ یعنی کثیر تعداد میں ان کو ووٹ ملا ہے، اور ایوان کا اعتماد ان کے ساتھ ہے. تو یہ تو ایک کامیابی بہرحال ہے. اور پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے پولیٹیکل مووز سیاسی اور حکمران اتحاد نے کی ہے وہ بھی بہت مناسب ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ فیصلے ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں سیکیورٹی کی بریفنگ DGI اور DG اور آرمی چیف سے لے کے اب تک جتنے بھی فیصلے ہیں وہ پارلیمان کے پلیٹ فارم پہ ہوئے ہیں، وہ بند کمروں کے اندر نہیں ہوئے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی پلیٹ فارم میں عوامی نمائندوں کے سامنے لیے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو میٹنگز ہیں، پھر ابھی آرمی چیف جو ہیں وہ چائنا گئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کی آج چائنیز پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. یہ معمولی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں. رشیا کے ساتھ جو آپ کے معاملات طے ہوئے ہیں آپ کی تجارت کے، آپ کے آئل کے حوالے سے، اسی طرح سے آپ کی جو ریجن کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، یہ بہرحال کم وقت میں ایک بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے. البتہ جو عوام کا محاذ ہے، مہنگائی کا محاذ ہے، جو انفلیشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے کہ حکومت وہ پرفارم کرے. بہرحال اس کے اوپر آتے ہیں ہوا کیا ہے، یہ نتیجہ خیز معاملات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنے جسے کہنا چاہیے یو ٹرن لینا پڑا. یو ٹرن ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. شاید ان کا جو سپورٹر ہے اس کو اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے، اب جب اسمبلیاں بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل میچورٹی ہے. پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اگر فیصلے کیے جائیں تو اس کے اوپر یو ٹرن نہیں لینے پڑتے. یہی ہوا ہے. پہلے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، اب ان کے کل آپ نے دیکھا کہ ہاؤس میں جانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تڑپ رہے تھے، اور جس طرح سے ان کے MNAs نے کل یہاں پہ جو مظاہرہ کیا اور جس طرح سے دھرنا دیا، تو ایک بڑے مزاحیہ دور کے بعد یہ کچھ جو ہے وہ چیزیں اب دیکھنے کو مل رہی ہیں. ابھی بھی یہ مزاحیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 3.5 سال کا دور تھا اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہوئیں جس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. میری کتاب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہم کیا لکھ رہے تھے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ اب وہ واپس چاہتے ہیں استعفے دینے کے بعد. پہلے کہتے ہیں استعفے منظور کرو، منظور کیوں نہیں کرتے. جب استعفے منظور کیے گئے تو کہا کہ اب ہمیں واپس آنے کی اجازت دی جائے، اور کورٹس کا رخ کر لیا. اسی طرح سے اسمبلی توڑی اور اس کے بعد جو ہے وہ کل نگران سیٹ اپ کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی، اور پرپوزل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں. تو آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو ہمارے جو دونوں اسپیکرز ہیں ان کو عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اسمبلی کی بحالی کی پٹیشن ڈال دیں. اگر تو یہ پٹیشن آ جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا تھوکا ہوا چاٹا ہوگا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ عمران خان صاحب جن کے اور سٹیمپ لگ جائے گی کہ پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے. جو ہم جیسے طالب علم کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی اسمبلی توڑنے کے بعد آپ کی سٹرینگتھ ختم ہوگی، آپ کی ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر آپ کی ایبسنس ہو جائے گی. مگر اس وقت ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ظاہر ہے بہت سارے پریشرز تھے اس وقت. آرمی چیف کو بھی جو ان کے مطلوبہ تھے نتائج وہ لینے تھے. آرمی چیف کو جو موجودہ ہیں ان کو نہیں لگوانے دینا چاہیے تھا، نہیں لگوانے دینا تھا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی پنجاب کے اندر، پہلے الیکشن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو انفلوئنس کر کے وفاق کے اندر حکومت، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے کارڈز پہ تھیں جو کہ ان کو بہرحال جو ہے اس کے اوپر ان کو کامیابی اب تک نہیں ملی ہے. اور یہ بھی جو ہے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ پٹیشن آتی ہے، اس پٹیشن کے بعد سپریم کورٹ کیا کرے گی. کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ 63 کی وہ تشریح کرے گی جس میں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ووٹ نہیں گنے جا سکتے اور پھر انہوں نے کہا کہ ووٹ گنے جا سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا اس 63 کی غلط تشریح کے وجہ سے، جس کو کہ پاکستان کے تمام قانونی ماہر جو ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ
درست تشریح نہیں تھی جو کہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس تشریح کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف معاملات جو ہیں، پھر یہ ایک سو موٹو جو کہ غلام محمود ڈوگر کا تھا، اس ڈوگر صاحب کی تعیناتی کے سو موٹو میں سے ایک سو موٹو جنم لیا اس کیس میں سے، اور اس سو موٹو کے اوپر اتنا آگے بڑھ گئے کہ پروسیجر بل کو بھی جو ہے وہ آپ نے ابھی وہ بنا نہیں تھا، اس پہ اسٹے لے لیا. تو یہ سب چیزیں تو بڑی ویزیبل ہیں. یعنی یہ تو آپ کسی کو بھی دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا کیا ہے، تو وہ کہیں گے 63A کا فیصلہ ہو یا ابھی پروسیجر بل والا، یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے یہ درست فیصلے نہیں تھے، اور اس کو پاکستان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے. بہرحال نتیجہ خیز معاملات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ بہت اہم سوال ہے. پرائم منسٹر نے آج اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ ایک ساتھ انتخابات ہوں گے جب بھی ہوں گے. اب کل انہوں نے اکتوبر نومبر کی بات کی تھی، آج انہوں نے اکتوبر کی بات نہیں کی ہے، لیکن حکمران اتحاد کے مائنڈ جو ہے ان کا وہ یہی ہے کہ وہ اس انتخابات کو اپنے وقت پر یعنی 8 اکتوبر کی ڈیٹ پر ہی وہ کروانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ظاہر تحریک انصاف جو ہے وہ اگر مان گئی تو بڑی اچھی بات ہوگی، نہیں مانی تو پھر ایک ان کے پاس اس کے علاوہ فی الحال کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا. اگر سڑکوں پہ آنے کا آپشن ہے، جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، تو یہ آپشن بھی جو ہے وہ کوئی ان کو بہت زیادہ سوٹ نہیں کرتا. وہ پہلے دیکھ چکے ہیں سڑکوں پہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور اب تو عمران خان صاحب ویسے ہی سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ان کی پبلک جو اپیرنس ہے وہ اپنے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا، آج وہی فواد چودھری صاحب سب کے سامنے بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے کہ وہ کب کمیٹی آئے گی، میٹنگ شروع ہوگی، جن کو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو چور ہے. عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو ان کے پاس بھیجا ہے جن کو وہ کہتے تھے کہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، فلانے ہیں، غداری تک کا وہ آرٹیکل لگا دیا ان کے اوپر عدم اعتماد کو ایوائڈ کرنے کے لیے. تو سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے کھیلتا ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی عمران خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی کسی قسم کی بھی محاذرہ سیاستدانوں کے ساتھ. سیاستدانوں نے ہی تمام اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے مسائل تھے ان کو اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے. وہ اپنے یہ جو سارا نزلہ ادروائز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ گرتا، وہ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں نے اس مہنگائی کی صورت جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے دور کا بھی شاخسانہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ موجودہ دور اس سے بری الذمہ ہے، لیکن پچھلے حکومت کا بھی اس کے اندر، بلکہ بہت ساری چیزیں، مولانا فضل الرحمان تو یہ باتیں جو ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کے پاس کیسے چیزیں گئیں اور وہ سب چیزیں، اس کی ذمہ داری وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر ہے، اور نظر بھی آتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اصل مسئلہ ہے وہ اعتماد ہے. یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کو کتنا عمران خان صاحب کا اعتماد ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے رہے ان کے ذریعے سے وہ بعد میں اس سے مکر جاتے تھے. فیٹف کے اندر جو بات، جب قانون سازی کی بات مکمل ہو گئی، فائنل ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مجھ سے NRO مانگ رہے تھے، جس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کے جو اپوزیشن اتحاد تھا انہوں نے بہت جو ہے وہ اس بات کا برا بھی منایا، وہ بڑے ڈیفینسو بھی ہوئے. اس کے بعد بھی جتنے مذاکرات ہوئے عمران خان صاحب کے جو بھی ٹیم آتی تھی، اور پھر آپ کو ہم نے حال ہی میں بتایا کہ اسد عمر صاحب کا رابطہ ہوا ایک جگہ پہ، تو انہوں نے کہا جی کون اعتماد کرے گا اور کس طرح سے اعتماد کیا جائے گا. تو ہر ادارہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے اس کے اوپر اعتماد کرنے کو فی الحال تیار نہیں ہے. ان مذاکرات میں بھی جب تک عمران خان صاحب خود نہیں آتے، کمیٹی کے سامنے نہیں بیٹھتے، میرا نہیں خیال کہ حکمران اتحاد ان کی کسی بات کو تسلیم کرے گا. اور جب تک آن دا ریکارڈ چیزیں نہیں رہیں گی، میرا نہیں خیال کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ اس مذاکراتی ٹیم کو بھی کی باتوں پہ یقین کرے گا، یا پھر وہ ایشورنس لے کے آئیں گے، وہ گارنٹی چاہیں گے. گارنٹی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ میرا نہیں خیال اس مذاکراتی ٹیم کے پاس بھی موجود ہے. بہرحال ان کا اس بات چیت کا، ان مذاکرات کا نتیجہ فی الحال نظر نہیں آتا. امکانات بہت کم ہیں. میں لفظ امکان کا اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال جو ہے وہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں. مگر ایک بات ہے کہ حکمران اتحاد نے عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے مجبور کر دیا، جو پہلے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ نگہبان.